तफसीर इब्न कतीर सूरह निसा, सूरह आले इमरान बोलने जा रही थी, सूरह निसा आयत नंबर 12, 12 नंबर की आयत हम पढ़ रहे, एक ही आयत है। आयत नंबर 12 सूरह निसा, तफसीर इब्न कतीर, in that which your wives leave, your share is half if they have no child. जो भी तुम्हारी बीवी जो तरका छोड़े, यानी जो भी जायदाद छोड़े, माल जायदाद, तो उसमें तुम्हारे लिए आधा है अगर उस औरत का कोई बच्चा नहीं है तो, यानी बीवी का मतलब, क्योंकि बीवी का बच्चा पहले के शौहर का भी हो सकता है। बट इफ दे लीव अ चाइल्ड, लेकिन अगर उनके पास बच्चा है, you get a fourth of that which they leave after payment of legacies that they may have bequeathed or debts. तो अगर उनके मतलब बच्चा है या बच्चे हैं, तो फिर शौहर को 1/4 मिलेगा, एक चौथाई, चौथा हिस्सा, और वो भी उसके बाद कि पहले जो है वो जो भी मतलब कफन दफन का खर्चा तो मतलब है ही पहला नंबर 1, और फिर उसके बाद जो है वो कर्ज जो भी है वो अदा होना चाहिए, और फिर जो भी तुमने वसीयत अगर की है 1/3 की, तो वो उसको करने के बाद ही मतलब जो हिस्सा है वारिसों का वो उसके बाद ही आता है। इन दैट विच यू लीव, और जब तुम जो छोड़ते हो, यानी शौहरों को बोला जा रहा है, तो तुम्हारी बीवियों का यानी कि देयर शेयर, यानी योर वाइव्स शेयर इज अ 4th इफ यू लीव नो चाइल्ड। तो तुम्हारी बीवियों का जो हिस्सा है वो 1/4 है अगर कोई भी यानी उस मर्द की औलाद नहीं है, क्योंकि वो मर्द की औलाद उन बीवियों से भी हो सकती है, या फिर मतलब पहले कोई बीवी हो और वो गुजर गई हो या तलाक हो गई हो और फिर वो भी बच्चा, तो वो मतलब उस बाप का अगर कोई औलाद नहीं है तो औरतों को 1/4 यानी 1/4 में से, अगर एक बीवी हो कि 4 बीवी हो, वो 1/4 में से ही उन सब का हिस्सा बराबर बराबर किया जाएगा। अलग अलग एक एक के लिए 1/4 नहीं है। बट इफ यू लीव अ चाइल्ड, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे हैं या कोई बच्चा है, दे गेट एन 8, तो फिर औरतों का हिस्सा 8वां जो हिस्सा होता है वो 1/8, उसमें से जितनी भी बीवियां हैं, 1 है या 4 है, वो तमाम बीवियों का उस 1/8 में से ही हिस्सा किया जाएगा, इक्वली बराबर बराबर। They get an 8th of that which you leave after payment of legacies that you may have bequeathed or debts. ये यानी कि मतलब पहले जो भी कर्जा है वो चुकाओ, और फिर उसके बाद जो 1/3 जो भी अगर वसीयत की हुई है, और वो भी वो वारिस नहीं है, लीगल एयर नहीं है वो लोग, तो उनके लिए मतलब किया जा सकता है। तो वो भी अदा करने के बाद फिर शेयर निकलेगा। इफ द मैन और वुमन whose inheritance is in kalala has left neither ascendants nor descendants, तो अगर कोई भी मर्द या कोई औरत जिसकी कोई विरासत अगर है, कोई उसका माल है, कुछ भी है जैसे जायदाद, लेकिन वो कलाला है कि उसके इमीडिएट जो वारिसदार होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं औलाद और वालदैन। तो ना उनकी औलाद है और ना वालदैन है, यानी सबसे पहले ये 2 ब्रांचेस है ना। बट हैज लेफ्ट अ ब्रदर और अ सिस्टर, या फिर किसी का कोई एक भाई है और या फिर एक बहन है, तो अगर एक भाई एक बहन है तो ईच वन ऑफ द 2 गेट्स अ 6th, तो दोनों को ही 1/6 मिलेगा, यानी 1/6 में से दोनों का हिस्सा नहीं, दोनों के लिए 1/6 है, दोनों का बराबर है। बट इफ मोर देन 2, लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा हैं, दे शेयर इन अ 3rd, तो फिर तुमको पूरा 1/3 में जो 2 से ज्यादा है उनका इक्वली शेयर किया जाएगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ लेगेसीज ही और शी
may have bequeathed or debts so that no loss is caused to anyone. تو وہ جو بھی مطلب اگر وصیت ہے، قرضہ ہے، تو وہ سب کچھ پہلے ادا کیا جائے گا، پھر وصیت کو دیکھا جائے گا کس کے لیے ہے، اس کے بعد جو بھی ہے وہ حصہ ہوگا، کیونکہ کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، غیر مضارن، اس میں کوئی ضرر کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دس از اے کمانڈمنٹ فرام اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ اس کے لیے اللہ نے وصیت جو ورڈ ہے وہ یوز کیا کہ وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کی ہوئی وصیت ہے، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اینڈ اللہ از ایور آل نوئنگ موسٹ فاربیئرنگ، اور اللہ جو ہر چیز کا جاننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا، اور پھر بھی بہت برداشت کرنے والا. اس کی برداشت کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ حلیم ہے، موسٹ فاربیئرنگ ہے، تو سوچتے ہیں کہ ایسا تو ابھی کچھ ہوا نہیں ہمارے ساتھ، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ حلیم ہے نا، وہ بہت ہی فاربیئرنگ ہے، برداشت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی بھی سزا نہیں آئے گی. بندے کو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. شیئر آف دا اسپاؤسز ان دا انہیریٹنس، ہسبینڈ اور وائف، ان لوگوں کا جو شیئر ہوتا ہے انہیریٹنس میں، یعنی جو بھی جائیداد چھوڑی ہوئی ہے، اب ان کی بات آ رہی ہے. یعنی 12 نمبر کی جو آیت ہے نا، اس میں یہاں ہی سے شروعات ہوئی. میاں بیوی کے شیئر. اللہ سے اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ In that which your wives leave، جو بھی تمہاری بیویاں چھوڑے. Your share is half if they have no child، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہارا حصہ آدھا ہے شوہر کا. But if they leave a child، لیکن اگر ان کا کوئی بچہ ہے، you get a fourth، تم کو ملتا ہے چوتھا حصہ، مطلب شوہر کو. Of that which they leave، جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے اس مطلب ترکہ، تو اس میں سے. After payment of legacies that may have bequeathed or debt، جو بھی انہوں نے مطلب وصیت کی ہے اور ان کا کوئی قرضہ ہے، تو وہ سب چکانے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد، پھر صحیح جو حصے بانٹے ہوتے ہیں بکھرے وہ ہوں گے. اللہ says to the husband، اللہ ہسبینڈ سے، شوہروں سے کہتا ہے You get half of what your wife leaves behind if she dies and did not have a child. کہ اللہ شوہروں سے کہتا ہے کہ تمہیں آدھا ملے گا تمہاری بیوی نے جو بھی چھوڑا ہے پیچھے، اگر وہ گزر جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا. If she had a child، لیکن اگر اس عورت کا اولاد ہے، you get 1/4، تم کو پھر 1/4 ملے گا of what she leaves behind، جو بھی اس نے پیچھے چھوڑا ہے. After payment of legacies that she may have bequeathed or her debts، یعنی جو بھی اس کا مطلب قرضہ ہے یا اس نے کوئی وصیت اگر کی ہے 1/3 کی، وہ سب کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد، قرضے کو ادا کرنے کے بعد پھر ہوگا وہ شیئر. We mentioned before that payment of debts comes before fulfilling the will. اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس میں کر چکے ہیں ابن کثیر میں، کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو بھی وصیت کی ہوئی ہے، مطلب جو بھی 1/3 کی، اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. And then comes the will, then the inheritance.
اور پھر اس کے بعد آئے گا کہ اب جو بھی مطلب وہ جو وصیت کو پورا کیا، اب جو انہیریٹنس جو ہے مطلب جائیداد اس کا حصہ ہوگا. اینڈ دیر از اے کنسنسس آن دس میٹر امنگ دا اسکالرس، اور ان کا اتفاق بھی ہے اسکالرز یعنی علماؤں کا اس بات پہ. اینڈ دا رول اپلائز ٹو دا گرینڈ چلڈرن ایز ویل ایز دا چلڈرن. اور یہ جو وراثت کا قانون ہے، یہ جو قانون ہے وراثت کا، یہ مطلب جو گرینڈ چلڈرن ہے یعنی پوتے اور جو بھی مطلب نواسے، پوتے نواسے ہی ہوں گے، مطلب گرینڈ چلڈرن ہے، ایز ویل ایز دا چلڈرن، اور جو اولادیں ہیں وہ ایون اف دے آر گریٹ گرینڈ چلڈرن اور ایون فردر ان جنریشن، یعنی اور بھی اگر آگے جا رہا ہے نسل یعنی مطلب، تو وہ بھی مطلب ان کا بھی حق ہوتا ہے اندر. اللہ نے حق تو بہت بہت رکھا ہے اور دور دور تک رکھا ہے، یعنی کہ مطلب کہاں سے کہاں تک کا جو رشتہ دار وغیرہ سب ہے ان کا بھی مطلب حق ہے. اور وہ اس طرح سے دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ نے مطلب کب کب کیا چیز ہوگی یا کون ہوں گے پریزنٹ جس کی وجہ سے وہ شہر بنے گا، وہ سب صحیح طریقے سے دیکھنا، اور اس کا علم جو رکھتے ہیں ان سے ہی جا کے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ دین سیڈ، پھر اللہ نے کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ in that which you leave، جو تم چھوڑتے ہو پیچھے، یعنی their یعنی your wives، تمہاری بیویوں کا جو شیئر ہے، their share is a fourth if you leave no child، کہ اگر تمہارا کوئی اولاد نہیں ہے، اور یعنی اس مرد کی، وہ شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد تو کسی اور دوسری بیویوں سے بھی ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو 1/4 ملے گا اس عورت کو. بٹ اف یو لیو، ایک عورت ہو کے مطلب جتنی بھی ہو 3 4، تو ان سب کا بھی وہ 1/4 میں سے ہی حصہ ہوگا، اس کو 1/4 کو بڑھایا نہیں جائے گا. بٹ اف یو لیو اے چائلڈ، لیکن اگر تمہاری اولاد ہے جو پیچھے چھوڑا ہے تم نے، دے گیٹ an eighth of that which you leave after payment of legacies that you may have bequeathed or debts. لیکن اگر اولاد ہے اس آدمی کی، تو ان عورتوں کو، جو بھی اس کی ایک عورت ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، ان کو 1/8 میں سے ہی ملے گا، اور 1/8 کا ہی حصہ 4 میں یا 2 میں جو بھی ہے ان کے لیے برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. جو بھی، اور پھر سب سے پہلے جو ہے وہ قرض اور جو وصیت ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ in that which you leave their یعنی your wife's share is fourth، جو بھی تم چھوڑتے ہو تمہاری بیویوں کا حصہ ہے 1/4. and if there is more than one wife، لیکن اگر بیوی ایک سے زائد ہے، they are all share in the fourth، وہ سب کے سب 1/4 میں سے ہی ان کا حصہ بنے گا، اور 1/8، اور یا پھر 1/8 میں سے اگر اولاد ہے تو that the wife gets، تو 8ویں حصے میں سے جتنی بھی بیویاں ہیں ان کا حصہ بنے گا. Earlier we explained Allah's statement، کہ اس سے پہلے یعنی ابن کثیر میں یہ ایکسپلین کیا گیا، بیان کیا گیا، من بعد وصیۃ، آفٹر پیمنٹ آف لیگیسیز، کہ وہ جو اس کے بارے میں جو برابر یعنی ڈیٹیل میں جو بتایا گیا کہ پہلے سب سے پہلے تم کو قرض ادا کرنا ہے، مگر اس سے پہلے فیونرل ہے، کفن دفن کا خرچہ ہے، پھر اس کے بعد قرض کے بعد جو بھی اگر کوئی وصیت کی ہے 1/3 پہ تو وہ ادا کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی شیئر بنیں گے سب کے. دا میننگ آف کلالہ، کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سیڈ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، if the man or woman، اگر کوئی مرد یا عورت whose inheritance is in question was left in کلالہ، کہ ان کی جو وراثت ہے اس کے لیے ایک سوالیہ ہے کہ یعنی ان کا کیا، تو وہ ہے کلالہ. یعنی کلالہ جو ہے، جو وہ یہ کیٹیگری جو ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں. کلالہ از اے ڈیریویٹو آف اکلل. اکلل
جو ورڈ ہے عربی کا اس میں سے کلالہ ورڈ نکلا ہے، اور اکلیل کا مطلب ہے دا کراؤن دیٹ سراؤنڈز دا ہیڈ، یعنی وہ کراؤن، وہ تاج یا مکٹ جو پورے سر کو گول اطراف میں یعنی پورے سر کو گھیراؤ کرتا ہے. The meaning of Kalala in this ayah is that the person's heirs come from other than the first degree of relative. یعنی کلالہ کا مطلب جو ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ جو بندہ یا بندی ہے اس کے وارث جو ہے وہ جو پہلا دائرہ ہے اس میں سے نہیں آتے. پہلا دائرہ جو ہے وہ ہے اولاد اور ماں باپ. یہ دائرہ کینسل ہو گیا تو اس کے بعد سیکنڈ دائرہ ہوتا ہے بھائی بہن کا. الشابی reported that when Abu Bakr as-Siddiq رضی اللہ عنہ was asked about the meaning of Kalala, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کلالہ کا مطلب, he said, I will say my own opinion about it. تو میں صرف اپنی رائے جو ہے وہ بتاؤں گا. And if it is correct, اور اگر وہ صحیح ہے, then this correctness is from Allah. تو یہ جو صحیح اگر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. However, if my opinion is wrong, لیکن اگر میری رائے غلط ہے, it will be my error. تو وہ میری غلطی ہے. And because of the evil efforts of شیطان, اور چونکہ شیطان جو ہے وہ اپنے شیطانی عمل اور جو کوششیں ہیں اس میں لگا رہتا ہے, وہ بھی وجہ ہے. And Allah and His Messenger have nothing to do with it. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اندر کچھ بھی مطلب نہیں ہے کہ یعنی ان کا نام نہیں آ سکتا. یعنی سوچو لوگ ایک بات بتانے کے لیے بھی کتنا کلیئر کر کے بول دیتے ہیں کہ الفاظ میں بھی کہیں کوئی غلطی گناہ نہ ہو جائے. Kalala refers to the man who has neither descendants nor ascendants. Kalala اس شخص کے لیے ہے, خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو, جن کے مطلب نہ تو والدین ہیں اور نہ ہی اولادیں. سب سے پہلا دائرہ یہی ہے. When Umar رضی اللہ عنہ became the Khalifa, he said, I hesitate to contradict an opinion of Abu Bakr رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت عمر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میرے اندر جھجک ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے ذرا بھی خلاف جاؤں. This was recorded by Ibn Jarir and others, اور یہ سب نے ریکارڈ کیا ہے. In his تفسیر ابن ابی حاتم ریکارڈڈ, کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں یہ ریکارڈ کیے کہ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said, ابن عباس نے کہا, I was among the last persons to see عمر بن الخطاب. میں آخری جو لوگ تھے ان میں سے تھا جو حضرت عمر بن الخطاب کو جو مطلب دیکھنے گئے. And he said to me, اور انہوں نے مجھ سے کہا, what you said was the correct opinion. کہ تم نے جو کہا نا وہ صحیح ہے. یعنی حضرت عمر نے ابن عباس جو ہے ان سے کہا کہ جو تم نے کہا نا تمہاری رائے بہت صحیح ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ I asked, what did I say? میں نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ he said that Kalala refers to the person who has no child or parents. کہ کلالہ جو ہے وہ شخص کے لیے مطلب بات آتی ہے جس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ نہ ہو. تو یعنی جیسے یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا. This is also the opinion of Ali bin Abi Talib. اور یہ ابن مسعود, ابن عباس, زید بن ثابت, الشابی, النخائی, الحسن البصری, قتادہ, جابر بن زید ان الحکم. تو اس میں سب صحابہ کرام بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, اور جو بھی مطلب اس میں ہے رحمہ اللہ. تو سوچو ان سب کی جو رائے یہی تھی. This is also the view of the people of Al-Madinah, Kufa, Basra, the 7 fuqaha, the 4 imams, and the majority of scholars of the past and present. تو یہ تمام لوگ جو ہے یعنی مدینہ, کوفہ, بصرہ,
پھر 7 جو ہیں فقہا اور 4 جو امام ہیں اور پھر بہت سارے میجورٹی علماء اور وہ بھی پاسٹ کے بھی اور آج کے دور کے پریزنٹ کے بھی causing some scholars to declare that there is a consensus on this opinion کہ اس پر اجماع یعنی مطلب اتفاق ہے اس رائے پہ. The ruling concerning children of the mother from other than the deceased father. کلالہ کا جو ہے رولنگ اس کے لیے اللہ نے کہا اللہ said وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ but has left a brother or sister یعنی اس کا کوئی یا تو بھائی ہے یا بہن ہے کیونکہ ان کا فرسٹ دائرہ تو ہے ہی نہیں نا, والدین کا نہیں ہے اور اولاد کا نہیں ہے, تو پھر بھائی بہن ہی ہے سیکنڈ دائرہ. میننگ فرام ہز مدر سائڈ یعنی اس کی ماں کی طرف سے, ماں کی طرف سے یعنی کہ مطلب جو اگر سمجھو کہ وہ اور کوئی ہسبینڈ پہلے تھا جس کی اولاد ہے پھر یہ دوسرے ہسبینڈ کی اولاد ہے تو یہ مطلب ایز سم آف دا سلف اسٹیٹڈ انکلوڈنگ سعد بن ابی وقاص یعنی سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی یہ چیز کے لیے بولے. قتادہ reported that this is the view of ابو بکر صدیق اور یہی سیم جو ہے نظریہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ Each one of the two gets a sixth یعنی وہ جو بھائی اگر ہے اور ایک بہن ہے تو ان کو علیحدہ علیحدہ دونوں کو ملے گا sixth. بٹ اف مور دین 2 لیکن اگر وہ 2 سے زائد ہیں تو چاہے وہ کتنے بھی ہو دے شیئر ان تھرڈ تو پھر ان کا حصہ جو ہے وہ تھرڈ ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ہاف بردرس فرام دا مدر سائڈ اینڈ دا ریسٹ آف دا ایئر یعنی ان کے اندر فرق ہے کہ جو ماں کی طرف سے اگر آدھے جس کو بولتے ہیں نا کہ بھائی یا جو بھی بھائی بہن تو وہ جو ہاف ہوتے ہاف بردرز تو وہ جیسے ماں کا جو دوسرا کوئی شوہر اگر ہے اس کی اولاد ہے اور اس کے بعد اس کو سمجھو کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ ویڈیو ہو گئی یا جو بھی اس کی دوسری شادی پھر وہاں سے جو بھی تو اب یہ جو دوسرے جو ایئر ہے یہ مطلب یہ ان کے ہے اور یہ ہاف بردر جو ہے یہ الگ ہے تو ان میں دونوں میں فرق ہے یعنی ان کا وراثت کے قانون کے اندر فرق ہے. تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ فرسٹ دے گیٹ اے شیئر ان دا انہیریٹنس آن اکاؤنٹ آف دیئر مدر یعنی ان کی ماں کی وجہ سے ان کو حصہ مل رہا ہے کہ ماں کی وجہ سے کیونکہ ماں کے ساتھ وہ رشتہ ہے نا تو اس لیے وہ ماں کی وجہ سے ان کو وہ مل رہا ہے اس میں. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے دا میلز اینڈ فیمیلز امنگ دیم گیٹ دا سیم شیئر یعنی کہ کلالہ کے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل یعنی اس میں دونوں کا شیئر ایکول ہوتا ہے. وہ جو مطلب جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی 2 فیمیل کا شیئر ہے جو 1 میل کا ہے وہ نہیں. پھر پوائنٹ نمبر 3 اس کا یہ ہے کہ تھرڈ دے اونلی ہیو اے شیئر ان دا انہیریٹنس وین دا ڈیسیز اسٹیٹ از انہیریٹڈ ان کلالہ یعنی جو مرنے والا ہے وہ کلالہ ہے تو ہی اس کی جائیداد کے اندر ان کا حصہ ہوگا. فار دے ڈو ناٹ ہیو اے شیئر کیونکہ ان کا شیئر نہیں ہوگا اس میں. اف دا ڈیسیزڈ یعنی جو گزرنے والا ہے اس کے کوئی بھی زندہ ہے باپ یا دادا یا کوئی بچہ یا پھر مطلب پوتا یا جو بھی تو وہ سب جو بھی ہے گرینڈ چلڈرن تو اگر وہ دونوں برانچ میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو پھر ان کو نہیں جاتا. پھر فار دے ڈو ناٹ ہیو اے شیئر اف دا ڈیسیز ہیز اے سروائنگ فادر گرینڈ فادر چائلڈ اور گرینڈ چائلڈ کیونکہ اگر وہ ہے تو پھر وہ کلالہ کی کیٹیگری میں ہی نہیں آئے گا نا. پھر پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے فورتھ دے ڈو ناٹ ہیو مور دین تھرڈ یعنی دے ڈو ناٹ ہیو مور دین اے تھرڈ یعنی ان کو 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا. نو میٹر ہاؤ نیومرس دے ور چاہے وہ کتنے بھی گنتی میں ہو گنتی میں کتنے بھی سارے ہوں وہ ان کو ملے گا 1/3 میں سے ہی. اللہ اسٹیٹمنٹ اللہ کی آیت ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار after payment of legacies he or she may have bequeathed or debts so that no loss is caused to anyone. تو پہلے وہ پیمنٹ پورا کر دیا جائے گا قرضے کا پھر کوئی وصیت اگر کی ہوئی ہے تو وہ بھی اور یہ کرنے کے بعد ہی
شیئر ہوں گے باقی کے، اس میں کسی کو کوئی بھی یعنی کہ ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی ان کا کوئی لاس یا نقصان وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مینس لیٹ دا ول اینڈ ٹیسٹمنٹ بی فیئر اینڈ فری آف اینی ٹائپ آف ہارم، یعنی کہ جو بھی اس کی مطلب وصیت ہے اور جو بھی وصیت نامہ بنا ہوا ہے تو اس کے اندر بہت ہی ایک دم صحیح رہ کے باقاعدگی کے ساتھ اور کسی طرح کا کوئی بھی نقصان پہنچانے کا نہیں ہونا چاہیے، اور وداؤٹ ڈپرائیونگ سم رائٹفل ایئرز فرام آل، اور یہ کہ کوئی بھی حقدار جو ہے جس کا حق ہے اس کا حق جو ہے اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور پارٹ آف دیئر شیئر یا ان کا کوئی بھی یعنی جو ان کا حصہ بنتا ہے اس میں سے یعنی سمجھو کہ ایک پارٹ جو ہے یعنی اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ سمجھو وہ بندہ رکھ لے یا نہ دے، اور ایڈنگ ٹو دا فکسڈ پورشن، اور یا پھر جیسے جس کا اللہ نے جو بھی حصہ بنایا دیٹ اللہ ordained فار سم heirs، تو جو بھی اللہ نے جس بھی وارثوں کا جو بھی حصہ بنایا ہے تو سمجھو کہ کوئی وارث اس کے اندر اپنے حصے میں اضافہ کر کے لیتا ہے، یعنی کہ اس میں اور زیادہ کر کے لیتا ہے، ایڈ کر کے، ایڈنگ ٹو دا فکس پورشن دیٹ اللہ ordained فار سم heirs، تو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ لے رہا ہے۔ Indeed, whoever does this، کہ اگر کسی نے ایسا کیا، will have disputed with Allah concerning his decision and division، تو پھر اس نے اللہ کے ساتھ وہ جنگ یا جھگڑا کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ اور اللہ نے جو حصے بانٹے کیے اس کے متعلق ہے، یعنی اس تعلق سے اس کا اللہ کے ساتھ اب ایک جنگ ہے یا ڈسپیوٹ ہے۔ An authentic hadith states، اور ایک بہت ہی صحیح حدیث ہے یہاں پر، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ has given each his fixed due right، اللہ نے ہر کسی کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ دیا ہے، اس کو فکس کیا ہے۔ therefore there is no will for a rightful inheritor، تو جو حقدار لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں حقدار لوگ ہیں، ان کے لیے تو کوئی وصیت ہی نہیں ہے، تم کو وصیت بنانے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے خود ہی بنا کے دے دیا ہے۔ تو جو حقدار لوگ ہیں ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی، ان کا آٹومیٹک پورا اسلامک یہ جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق ان کے حصے پورے بن جائیں گے۔ وصیتم من اللہ واللہ علیم حلیم، دس از اے کمانڈمنٹ فرام اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فرمان ہے، حکم ہے، اینڈ اللہ از ایور آل نوئنگ موسٹ فاربیئرنگ، اور اللہ ہر چیز کو بہت بخوبی اچھی طرح جانتا بھی ہے، علم رکھتا ہے، لیکن اللہ ساتھ میں بہت ہی برداشت کرنے والا بھی ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، کبھی بھی فوراً سزا نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔